Subha Bukhair. Very good morning. Very, very warm welcome to this gospel show. खुदावन यीशु के खूबसूरत अजीम कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हमारा और आपका साथ रहता है सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक। जी आया, स्वागत है आपको, खुश आमदीद। मैंने भाइयों, ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसे आप हर सुबह हमारे साथ देखते हैं, खुश होते हैं, बरकत पाते हैं, मैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी प्यार के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जब मैं देखता हूँ मैसेजेस लोगों के और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि पहली दफ़ा आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैंने बताना चाहता हूँ आप इसको एंटरटेनमेंट चैनल ना समझें, ये एक इबादत है। सवेरे हम सब मिलकर खुदाम की बात करते हैं। मैं जब मैसेजेस की बात कर रहा हूँ, जब मैं मैसेजेस को देखता हूँ तो लोग जिस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, प्रोग्राम को पसंद करते हैं, ये मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे साथ जो लोग इस फेसबुक पर लाइव जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, हम उन्हें शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन आज सुबह हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और नए आने वालों को भी हम खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हैं हमारी अजीज बहन शमी वाजिद, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। तो आइए जल्दी से टाइम को मलूज़ खातिर रखते हुए हम इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांट लें, क्योंकि चंद मिनट जो हैं अगर हम इस बात के लिए सर्व कर लें तो बहुत सारे लोगों को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना पाते हैं। तो एक कलेक्टिव एफर्ट है, आइए हम सब मिलकर इस काम को करें। और मैं चंद एक जो खास जो हमारे ग्रुप्स हैं, खासतौर हमारे चर्च का जो ग्रुप है और इसके अलावा जो बाकी लोग जो बाकायदगी के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। तो कोशिश किया करें कि जल्द से जल्द नए आने वालों को आप इसमें शामिल करें। और देखिए, मैं जो ना कोशिश कर रहा हूँ कि महदूद वक्त में ज़्यादा लोगों को ये जो है ना शेयर कर सकूं। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो फेसबुक ग्रुप है उसमें जो भी बहन भाई हैं उनको कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जिनको मालूम नहीं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है या कैसे शेयर किया जाता है। तो जैसे आप नॉर्मल मैसेज जो भेजते हैं, इस तरह उसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये सिलसिला है, इसको आप सेलेक्ट करें और फॉरवर्ड का बटन जो है उसको प्रेस करें और जिसको भी आप भेजना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, आप उनको कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बहुत सारे दोस्तों को, बहनों भाइयों को आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये एक काम है जो मैंने आपको दिया है। जब हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं तो मेहरबानी करके आप ज़रूर इसको दूसरों के साथ बांटें। हम वेलकम करना चाहते हैं अदनान को, जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पाकिस्तान में। तो चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और गुड मॉर्निंग ज़रा कह लूँ सबको जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो जी हाँ, बाइबल मुकद्दस भी आपके पास होनी चाहिए और हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। जनाब पहुंच चुके हैं एल्डर सुहेल डीन साहब, वेलकम जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। बाइबल मुकद्दस जिंदगी बख्श कलाम, अल्लाह माय बाइबल। जिंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, चाहे आप मसीही हैं या गैर मसीही, तो अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने से जुदा ना करें। मैं तमाम पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, देखें हम जानते हैं कि एक डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट कल्चर है, लेकिन अगर आप शुरू से इस बात को समझेंगे, अपनाएंगे, हम बच्चों को उनकी बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहते हैं और देना भी चाहिए, जरूरी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उनको एक छोटी सी बाइबल जो है वो दे दें, जो जिसमें तस्वीरें होती हैं, स्टोरीज होती हैं, और फिर ऐसा भी है कि सिर्फ उनको दे ही नहीं दें वो बाइबल, बल्कि आप उनके साथ बैठकर शाम को जिस वक्त जो भी वक्त आपको मिलता है उनको अपने पास बैठाएं और उनको बताएं, स्टोरीज उनके साथ शेयर करें। और वो जो तमाम जो उसमें तस्वीरें जो होती हैं, इमेजेस जो होते हैं, तस्वीरें होती हैं,
ان کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کو سمجھائیں. اور سب سے بیسٹ جو گفٹ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ان کی برتھ ڈے پہ یا اگر کسی نے ایگزام پاس کی ہیں تو آپ ان کو بائبل مقدس دیں. بچوں کو شروع سے یہ سکھائیں، جیسے ہم ان کو کہتے ہیں چلیے یہ آپ کا روم ہے، اور بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے روم کو مینٹین کرنا ہے، کیسے اس کی صفائی رکھنی ہے. ان دا سیم وے فرام دا بگننگ آپ بچوں کو یہ سکھائیں کہ دس از یور بائبل. جب آپ چرچ جاتے ہیں اس کے لیے تو یہ دیکھیں نا اچھی سی بات ہے کہ آپ کو اپنا سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں بائبل ہوگی سنڈے کو جب آپ چرچ جاتے ہیں، اگر آپ خود صبح سویرے اٹھ کر بائبل پڑھیں گے تو نیچرلی بچے بھی پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میرے جو نانا تھے بہت ہی ہینڈسم قداور شخصیت تھی اور انہوں نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے. تو وہ مجھے گود میں لے کر تو صبح سویرے زبور گیت گایا کرتے تھے، اور وہ زبور اور گیت ان کی طرزیں آج بھی میرے ذہن میں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے تھے کہ سنڈے کو ہماری جو امی تھیں وہ سب بچوں کو تیار کر کے تو انہوں نے سنڈے اسکول لے کے جاؤ. جو فیملی ورشپ ہوتی تھی وہ دوپہر میں ہوتی تھی، اور صبح کوئی ٹرانسپورٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم وہاں سے گورنمنٹ کالج سے پیدل راجہ بازار جایا کرتے، ہم سے کھیلتے صبح سویرے سب تیار ہو کر. تو یہ بیسیکلی دس از اے ریسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس کہ وہ بچوں کو اس بات کے لیے تیار کریں، ان کو لے کر بیٹھیں، ان کو بتائیں سنڈے کو وہ بائبل. میں نے جو جس کو بائبل بیلٹ ایریا کہتے ہیں امریکہ میں، نارتھ کیرولینا، تو وہاں پر میں نے ایک بات کو دیکھا کہ یہ تو سنڈے کو، خیر وہ تو ملک کی بات ہے، قانون کی بات ہے، تو تمام جو شاپس تھیں وہ کلوز ہوتی تھی، کوئی اکا دکا شاپ جو ہے وہ کھلی ہوتی تھی، شاید وہ بھی نان کرسچن ہوں گے. تو یا کچھ لوگ جو کہ نہیں مطلب خدا کو مانتے، ایسے بھی ماحول میں ہیں لوگ وہاں پر. تو لیکن میں نے چرچ سنڈے کو یہ دیکھا کہ بچے جو ہیں ان کے پاس اپنی بائبل مقدس ویل ڈریسڈ تیار ہو کے پیرنٹس ایز اے فیملی وہ چرچ جا رہے ہوتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب چرچ ختم ہوتا تو چرچ کے باہر نا ایک لان ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے چرچز ہیں وہاں پہ، اور وہاں پر وہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں دے شیئرنگ دی ڈرنک اور کھانا شیئر کر رہے ہیں، ریفریشمنٹ ہے. پھر پیرنٹ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کے اگر گرینڈ پیرنٹ جو ہیں باقی لوگ جو ہیں وہ اگر ہاسپٹل میں ہیں ان کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو اتنا اچھا لگتا تھا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں اپنی بائبل ہے، اور چرچ کے اندر بھی لوگ اپنی بائبل نوٹ بک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو ویڈیوز بھی آج کل تو اس ویری ایویڈنٹ، مطلب جو ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی نوٹ بک اپنی بائبل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تب وہ خدا سے برکت پاتے ہیں. تو ہم شاید اس چیز کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. ہمارے لیے شاید سنڈے جو ہے ایک انٹرٹینمنٹ کا دن ہوتا ہے کہ چلیں جی ہم جا رہے ہیں اپنے دوستوں سے، ان سے ملیں گے، نہ بائبل مقدس نہ ٹائم کی قدر. تو اس سے آپ پھر برکت نہیں پاتے. تو بس سیدھے پاسبان میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے بات نہیں ہوا، آئی لو یو سو مچ. تو اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ تو عزیز اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ سنڈے کو آتے ہیں اپنی بھائی مقدس کو لے کر آیا کریں، اپنی نوٹ بک کو لے کر آئیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے جو شخص ہوتا ہے جو میسیج دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیریس ہیں، سننا چاہتے ہیں. اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ خدا کے کلام کی طرف ہو، اور آپ وہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ آپ خدا کے ساتھ جو ہے وہ آپ بسر کریں. یہ نہیں کہ چرچ میں بیٹھے ہیں اور فون کھلا ہے بچوں. اچھا یہ بڑی بری بات ہو گئی ہے کہ بچوں کو آئی پیڈ دے دیتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، بچے گیمز کھیل رہے ہیں. اگر چلیں ٹھیک ہے، اگر سنڈے اسکول نہیں ہے، کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں، وہ بھی گیت گائیں، وہ بھی مطلب حمد و ثنا کریں. تو یہ ساری جو بات ہے یہ پیرنٹس سے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک پودا آپ لگاتے ہیں نا اس کے ساتھ پتہ ہے وہ ایک قلم سی لگا دی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا پنجابی میں کانا لگا دیں، تو وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا جو ہے وہ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے پودے کے ساتھ تاکہ وہ سیدھا رہے. اور وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کے پودے کی نگہداشت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ جو مرضی لگائیں وہ سیدھا نہیں ہوگا. اگر آپ شروع سے ہی اس کو ایک سپورٹ دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سیدھا رہے، تو جب وہ پودا بڑھتا ہے تو پھر وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. لیکن اگر آپ شروع میں اس کو نہیں کریں گے ایسے تو وہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے عزیزو یہ شروع سے یہ کام کریں، اور دیکھیں کہ پھر کیسے جو ہے نا آپ کی زندگی میں جو ہے نا خدا آپ کو برکت دیتا ہے. اور اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کیا کریں، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. تو یہ میری آپ سے آصفہ درخواست ہے
کہ جب آپ اس پروگرام میں بھی آتے ہیں تو آپ اپنے بائبل مقدس کو آپ لے کے بیٹھیں اور نوٹ بک کو بھی لیں اور ان چیزوں کو آپ نوٹ کیا کریں. زبور 16 میں نے اپنی بائبل مقدس میں اس کے ٹاپ پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اور یہ دیکھیں, یہ دس از مائی بائبل. بائبل کی حالت بھی جو ہے وہ خاصی, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے لکھا ہوا ہے, اور اگر آپ پڑھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے چیلنج آف مائی لائف. چیلنج آف مائی لائف کیا ہے جی؟ دیکھتے ہیں, چلتے ہیں, پڑھتے ہیں آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس. یہ میں نے, آپ دیکھیں میری بائبل مقدس کو, تو میں جسٹ آپ کے ساتھ اس چیز کو بانٹنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں, دیکھ رہے ہیں یہ. تو جب آپ محنت نہیں کریں گے, جب آپ اسٹڈی نہیں کریں گے, یہ میں کوئی بڑھائی نہیں, میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں کہ یہ جو نا ہائی لائٹر ان کو لیں, یہ چھوٹی سی یہ چیزیں ڈفرنٹ کلر کے ہوتے ہیں, ان کو لیں اور اپنے نوٹ بک کو لیں. یہ دیکھیں میرے جو نوٹ بک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں میرے پاس جو پورا ایک جو نا یہ ذخیرہ پڑا ہوا ہے میری اسٹڈی میں. یہ دیکھیں یہ ساری میرے جو خزانہ ہے, اور پوری جو ہے 37 سال یار ہو گئے, 37 ایئرس. اور لیکن میری کیا کوشش ہوتی ہے کہ میں نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آؤں, فریش مانا جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹوں. تو کوشش کریں, خدا ان کو ٹائم دیں, محنت کریں. اچھا, جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اگر آپ پادری بننا چاہتے ہیں تو تبھی ہے, بلکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو خدا ان کا پاک کلام سیکھنا ہے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. تو آپ عمر کے کسی حصے میں بھی ہیں, یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور آن لائن کورسز ہوتے ہیں ان کو لیں. اور بائبل کو پڑھنا اور بات ہے, سیکھنا جو ہے وہ اور بات ہے. اور اس مادھیم سے, اس چینل سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بائبل مقدس سکھائیں. خود بھی, میرے لیے خود بھی یہ بڑی بلیسنگ کی بات ہے, خود بھی سیکھتا ہوں. تو اس پروگرام کا جو مقصد ہے بہنوں بھائیو, وہ صبح سویرے صرف چیٹنگ کرنا یا کوئی انٹرٹینمنٹ یہ نہیں ہے. ہم ضرور ایک دوسرے بات بھی کر سکتے ہیں, آپ کال بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں, لیکن جو بنیادی مقصد ہے وہ خدا ان کے پاک کلام کو سیکھنا ہے. تو لیجیے جی بائبل مقدس کو اور تھوڑی محنت کریں. جو میں نے اتنا بول دیا ہے تو کچھ جواب تو ہونا چاہیے نا, ایکشن تو ہونا چاہیے. ہر ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. چیلنج آف مائی لائف, دیٹس تھیم آف دس سام فار می. کیا چیلنج ہے؟ آئی خدا میری حفاظت کر, کیونکہ میں تجھ ہی میں پناہ لیتا ہوں. میں نے خدا سے کہا تو ہی رب ہے, تیرے سوا میری بھلائی نہیں. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا, اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے. تو میرے بکرے کا محافظ ہے. جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی, بلکہ میری میراث بھی خوب ہے. میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے. بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے. میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے, چونکہ وہ میرے دانے ہاتھ ہے, اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی. اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے. میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا, کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا, نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے, تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. خدا ان کی خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. کانفیڈنس, ٹرسٹ, بھروسہ, یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. If there is a lack of trust and the confidence in our life, you cannot move further. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے.
if there's any doubt in your life, if you're living in fear, you cannot be successful in your lives. दाऊद यहाँ पर इस बात का बयान करता है, हमारी जिंदगी में इस बात का इजहार बड़ा जरूरी है। वो खुदा पर भरोसा, खुदा पर तवक्कुल का इजहार करता है, और वो इस बात को बयान करता है कि खुदावन जो है वो उसका हिस्सा है, खुदावन उसका मददगार है। एक खूबसूरत दुआ है, शुरू का जो हिस्सा है उसमें कहता है कि आए खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। इट्स अ प्रेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ प्रेयर ऑफ ट्रस्ट। देन ही इज डिक्लेयरिंग समथिंग, ही इज डिक्लेयरिंग हिज फेथ। मैंने खुदा उनसे कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। Sharing and declaring, this is very important. When you're declaring from your mouth, you're telling the other people, it's a declaration of your inward faith publicly. जब हम बपतिस्मा लेते हैं, of course there's a mystery in that, कि एक शख्स पानी में जाता है और वो कहता है कि जी मैं गुनाह के सबब से मुर्दा और खुदा यीशु मसीह के सबब से मैं जिंदा हो गया। पानी से बाहर आना ये इस बात की अलामत है। इट्स अ सिंबल, खुदा के साथ मरना और जी उठना। इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ योर इनवर्ड फेथ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड डिक्लेयर दैट, वी शुड डू दैट। खुदा ने कहा था कि जो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा मैं भी बाप के सामने इसका इकरार करूंगा, जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी बाप के सामने इसका इनकार करूंगा। सो योर पब्लिक डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर वर्शिपिंग in the church, or you're praising and worshiping in your private life. It's okay. आपको खुदावन की इबादत करना और खुदावन के बारे में ये कहना बड़ा जरूरी है। और वो कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई। खुदा से ये कहता है कि खुदावन, there is a goodness in you. You are my strength, you are my source, I'm relying upon you. खुदावन पर भरोसा करना सीखें। कब कब खुदावन पर भरोसा किया जाए? सिर्फ उस वक्त नहीं कि जबकि आपके हालात ठीक हों। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो हैं जब उनके हालात साजगार होते हैं तो वो भूल ही जाते हैं खुदा को। जब हालात मुश्किल होते हैं तो फिर हम खुदा के पास भी आते हैं, खुदा उनसे दरख्वास्त भी करते हैं, लोगों से भी कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। सो इन ऑल सॉर्ट ऑफ द सिचुएशन, whether there are crises, there's an agony, there's a pain in your life, sickness in your life, financial crisis in your life, relationship issues in your life, जो भी है, हर हालत में हमें खुदावन का शुक्र अदा करना है और खुदावन पर भरोसा रखना है। एक और बात जो यहाँ पर वो कहता है कि मैं गैर मबूदों को, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वाला गम बढ़ जाएगा, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ कमिटमेंट, कॉवेनेंट कि खुदावन जो भी हो जाए, चाहे मेरे तवेले में कोई भी जानवर ना रहे, है ना, मेरे पास कुछ भी ना हो, तब भी खुदावन मैं तेरी तारीफ करूंगा। मैं गैर मबूदों के पीछे नहीं जाऊंगा। वो कहते हैं उनके गम बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि चर्च भी जाते हैं। एक लैम्बर्थ कॉन्फ्रेंस में बिशप साहब आए थे। यहाँ पे आपको पता है कि एंग्लिकन कम्युनिटी की जो ना वो लैम्बर्थ कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में। तो अफ्रीका से एक बिशप जो वो आए हुए थे और उन्होंने जो डिवोशन लिया और जो मैसेज उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा कि एक अफ्रीकन लेडी थी, तो वो चर्च भी जाती थी, खुदा की इबादत भी करती थी और साथ साथ वो जादू टूना भी करती थी, कल्ट प्रैक्टिस भी करती थी। तो किसी ने उससे पूछा कि सिस्टर ये आप क्या करते हो? बहन जी आप चर्च भी जाते हो और आप ये शैतान की पूजा भी करते हो, आप ये बुत परस्ती भी करते हो। तो कहने लगा कि उस खातून ने जो ऐसा करती थी उसने कहा कि दोनों तरफ तल्लुकात सही रखने चाहिए, कोई पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए। तो उसने कहा कि जो
یہاں پر چرچ ہے انگلینڈ میں، اب اس کی حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ وہ شیطان کو بھی خوش کر رہے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی چشمے سے دو طرح کے پانی جو ہے وہ نہیں نکل سکتے، یا میٹھا پانی نکلے گا یا کڑوا کھارے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں خدا کے ساتھ بھی چلوں اور ساتھ ساتھ آپ جو شیطان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان سے تپاون نہیں تپانا، ہمیں خدا ان کی عبادت کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا حصہ ہے۔ آئیے آج عہد کریں، خدا ان سے وعدہ کریں کہ خدا میرا بھروسہ، میرا توکل، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میرا بھروسہ خدا تجھی پر ہی ہوگا۔ اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہ ہوں گا، کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑوں گا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم ایک اور ورد خدا کے پاک کلام سے تلاوت کرتے ہیں، دین ہم دعا کریں گے اور آج کی جو باقی کی اسٹڈی ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ The book of Revelation. This text is my favorite text. چلیے دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب، اس کی 14 آیت سے لے کر 22 آیات تک خدا کے پاک کلام کو سنیے۔ The book of Revelation chapter 3 verse 14 جو لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کو فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ کچھ سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر قدمیں آتے ہیں۔ خدا تو جو کہ ہم سے بات کرتا ہے، تیرے شکر کرتے ہیں کہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تو زندہ خدا کے سامنے سرنگو ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ پھر خداوند ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشے۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں۔ آپ ہم سے بات کیجیے، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، اپنے لوگوں کی رہنمائی کیجیے تاکہ ہم آپ کے کلام کو پاک خدا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی پاک روح کی رہنمائی میں سیکھ سکیں۔ بڑی برکت دیجیے مجھ کمزور اور ناچیز کے ساتھ ہوئے، خدا ان کے خوبصورت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ Thank you, Jesus. The book of Revelation بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنی دفعہ ہی آپ کو نئی سے نئی بات آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ یہ جو آیات جو ہم نے تلاوت کی آج صبح، آف کورس لودیکیا کی کلیسیا سے خداوند مخاطب ہے،
یہ جو تمام خطوط جو لکھے گئے، لودیکیا کی کلیسیا، باقی جو کلیسیا ہیں، فیلاڈیلفیا کی کلیسیا ہے، سردس کی کلیسیا ہے، بہت خوبصورت ان میں باتیں پائی جاتی ہیں. God is communicating through his Holy Spirit. روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے؟ خدا کا پاک روح ایک شخصیت ہے، وہ کوئی قوت یا طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شخصیت ہے. اور ان آیات میں، مکاشفہ کے ان ابواب میں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح جو ہے وہ مخاطب ہے، بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جن کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. راوی جو تھا، جو لکھنے والا تھا، جس پر یہ منکشف ہوا، یہ ریویلیشن جو ہے وہ ریویل ہوا، ظاہر ہوا، وہ خدا کا شاگرد یوحنا، جو کہ پتمس کے جزیرے میں قید تھا، اور خداوند جو ہے وہ جلالی حالت میں اس پر ظاہر ہوئے، اور خداوند نے یہ کلام جو ہے، یہ مکاشفات جو ہیں وہ اس کو دیے. اب یہ جو کلیسیائیں ہیں جن سے خداوند کا بندہ پاک روح کے ذریعے مخاطب ہے، ان کی جو روحانی حالت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ مکاشفات جو ہیں، یہ دیے گئے. یہ جو آیت ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ کچھ سرد یا گرم ہوتا، پر چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. خداوند ہماری حالت سے واقف ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خداوند کو معلوم نہیں ہے، خداوند کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. He is well aware. His omnipresence، وہ ہر جگہ موجود ہے. جیسے زبور میں کہتا ہے کہ میں تیرے سے چھپ کر کہاں جاؤں، اگر میں زمین کے اسفل میں چلا جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے، اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں پر بھی ہے. So you cannot hide yourself from God. خداوند ہماری سوچوں سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے ارادوں سے وہ بخوبی واقف ہے. جو کنڈیشن ہے، جو حالت ہے، اس سے واقف ہے. دو لفظ ان کو آپ تحریر کیجئے، کنڈیشن اینڈ اسٹیٹس. اسٹیٹس کیا ہے؟ حیثیت جس کو کہا جاتا ہے اردو میں. حیثیت کے اعتبار سے، اسٹیٹس کے اعتبار سے we are all children of God. اب کنڈیشن کیا ہے؟ حالت. یہاں پر خداوند یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے لوگ نہیں ہیں، خداوند ان کی جو حالت ہے وہ بیان کر رہا ہے. کنڈیشن، سچویشن، حالت کیا ہے، اور اس حالت کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. تبدیلی، ڈفرنس. We need to do something which is very important. ہمیں اس دنیا میں اس بات کو سمجھنا ہے، خداوند نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے. ہم کیسے اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں ڈفرنس پیدا کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں، ایڈنگ ویلیو ان دا لائف آف ادر پیپل، آپ دوسروں کی زندگی میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے، واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو برنگ چینج ان دا کمیونٹی، ان دس ورلڈ. دنیا میں بہت بڑی اس بات کی ضرورت ہے تبدیلی کی. یہ ایک بڑی غلط سوچ ہے. جب ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرے لوگ نہیں ہیں، یہ میری کمیونٹی نہیں ہے، یہ میری مشکل نہیں ہے. It's not my, this is not my issue, this is not my problem. ہم عام طور پر یہ بات کرتے ہیں. It's nothing to do with me. یہ بڑے لفظ مار ڈالتے ہیں. اگر آپ کسی کو بات کریں، ابھی جیسے جنگ ہو رہی ہے، جو حالات ہیں دنیا کے وہ سامنے ہیں، تو بہت سارے لوگ دیر سو اور نہیں جی میرا تو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا کیا، ٹھیک ہے جی اپنا کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ شروع ہے دنیا میں. How we can change, how we can bring change in the society. ہم اپنے معاشرے میں
When I'm talking about the society, I'm not talking about only the people, those living around you. Complex situation जो है throughout the world, उसको हमें अपने सामने रखना है. बासकत हम चाहते हैं ओ कोई बड़ा सा काम हमें दिया जाए, कोई ऐसा काम जो कि कोई नहीं कर रहा, मैं वो काम करूं. कोई बहुत बड़ी मुश्किल हो तो तब हम कुछ करेंगे, है ना. खुदा माफ करे कि वो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर हम कोई काम करेंगे. हमको बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं. बट यू कैन डू द स्मॉल थिंग. अगर आप किसी की तरफ मुस्कुरा के भी देख लेते हैं, किसी के लिए दुआई कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम आप करें. कलाम कहता है कि कोशिश में सुस्ती ना करो. एफर्ट्स, कोशिश, मेहनत. आपके गोल्स क्या है? Are you trying to make happy only to yourself, or you are trying to bring happiness in the society? तब्दीली का एहसास जो है बड़ा जरूरी है. And God is giving us ability to make a change. दूसरों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने से पहले एक बात याद रखें कि हमें अपने अंदर तब्दीली की जरूरत है. When we are talking about the change in the society, खुदा यीशु मसीह, जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, before you will add value in the lives of the other people, if you want to change other people, this is very important that we need to change ourselves. हमें अपनी सोच, अपने इरादे, अपने ख्यालात को बदलने की जरूरत है. यीशु मसीह ने हमें बरकत दी, and he has added value into our life. अपनी जान देकर उसने हमारी जिंदगी में एक मुकम्मल तौर पर एक अजीब तब्दीली जो है वो पैदा कर दी है. So in the beginning of this study, I just want to make you realize that there is a great need of such change. हमारे अपने अंदर, सोसाइटी के अंदर, हमारे खानदान के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जो है उसमें तब्दीली की जरूरत है. अगर आप कहते हैं नहीं जी कोई जरूरत नहीं है, we are okay, we are not okay, we are not okay. Everything is fine. Not everything is not fine. There's a trouble in this world. Look around what's going on. यहाँ पर जो कंडीशन जो बयान में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इसे मैंने शुरू में ये दो लफ्ज जो है वो बयान किए हैं और वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. तब्दीली से पहले हमें इस बात को जानने की जरूरत है, अपनी कंडीशन जो है एहसास करना, रियलाइजेशन. जैसे वो मुसब बेटा जो कि बाप से अपना सारा रुपया पैसा लेकर चला गया. 2 लड़के थे. बाप एक छोटे ने कहा जो मेरा बनता मुझे दे दे, तो उसने रुपया पैसा लिया, चला गया और अपना सारा माल मता उसने कस्बे में उड़ा दिया. फिर पेनीलेस हो गया और सोचने लगा कि मेरे घर में तो जो नौकर है मेरे बाप के घर में वो भी मुझसे बेहतर खुराक खाते हैं और मैं सुरों के साथ पलियां खा रहा हूं. आई विल गो बैक टू माय डैड और मैं उससे कहूंगा कि बाप मैं इस लायक नहीं कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर दे. तो खैर जाता है, बाप उसको गले लगाता, उसके लिए जाफर का एहतमाम करता है. तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो बयान की गई है, खुदा कहता है कि नीम गर्मी की जो हालत है इनसाइड जो है ना, आर यू वार्म और कोल्ड. नीम गर्म पानी जो होता है ना, वो ना तो आपकी प्यास को मिटा सकता है और ना आपकी सर्दी की शिद्दत को जो है वो कम कर सकता है. ल्यूक वार्म क्रिश्चियन जो है, नीम गर्म जो मसीही हैं जिनके बारे में हम लुदीकिया की कलीसिया में देखते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है. मजाज, तबीयत, सोच, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ल्यूक वार्म, बज़ाहिर पानी देखें, बज़ाहिर तो पानी है ना, नजर तो ऐसे आता है कि चलिए पानी, लेकिन जब आप उसको चखते हैं, जब आप उसको पीते हैं, तो वो नीम गर्म पानी होता है.
खुदावन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ड्यू टू देयर वर्क, ड्यू टू देयर कंडीशन। खुदावन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता। ऐसे लोग जो ल्यूक वार्म होते हैं, वो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। उनकी जिंदगी का जो असर है वो दूसरों की जिंदगी पर कोई अच्छा नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में हम एक वाक्य को देखते हैं। खुदा यीशु से जा रहे थे, उनको भूख लगी और उन्होंने दूर से देखा कि एक अंजीर का दरख्त है, और अंजीर के दरख्त में ये होता है कि उसमें पहले जो है वो नॉर्मल तो क्या था कि पत्ते लगते हैं और फिर फल लगता है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, जो सिलसिला होता है। तो जो फिग ट्री है, जो अंजीर का जो दरख्त है, उसकी जो फल लाने का जो सिस्टम है वो मुख्तलिफ होता है। उसमें पहले फल लगते हैं और फिर पत्ते जो होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको ढांप लेते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने जब देखा कि बज़ाहिर वो दरख्त जो है वो फलदार लग रहा था, लेकिन जब वो करीब गए तो उसमें उन्होंने फल नहीं पाया और उन्होंने उस दरख्त को कर्स किया, और वो बाद में जब वापस आए देखा तो सूखा हुआ था। बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, बज़ाहिर बड़ी सरसब्ज, बड़ी खूबसूरत, जैसे पानी की, में पानी को देखते हैं आप, हाँ पानी है, जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो आप कहते हो डिस्कस्टिंग, ये तो नीम गर्म है, ल्यूक वार्म है, आप उसको एंजॉय नहीं करते। कुछ लोग ऐसे ही हैं, बेफल। तो इसकी अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो ये एक मजहबी जो जिंदगी है, ज़ाहरी जो रवादारी रखी हुई है। खुदा कहता है कि उम्मत होंठों से तो मेरी सताइश करती है, इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। अपनी रिचुअल्स, अपनी ज़ाहरी जो मजहबी जो जिंदगी है, उस पर भरोसा करते हुए। पत्ते तो हैं लेकिन फल नहीं है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर हमारी जिंदगी बेफल है, नीम गर्मी की हालत है, तो जीजो खुदावन इससे खुश नहीं। दिस अ डिजायर। अब देखें यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए, काश के तू, काश के तू, आई विश, काश के तू ना सर्द या काश के तू सर्द या गर्म होता। बहरूपिये मसीही, ये बड़ा, मैंने एक दफा ये बात की थी कि अगर आपको अच्छे एक्टर चाहिए ना, तो आपको बॉलीवुड हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये अच्छे अच्छे एक्टर जो है ना, वो आपको चर्च में मिलेंगे। lukewarm, they feel good about themselves, good qualities, but half-hearted, not totally devoted to God. Lukewarm Christian, without any good character, बहरूपी है। उनकी जिंदगी में आप वो खूबसूरती नहीं देखते जो खुदावन चाहता है, वो जायका आपको नहीं मिलता जो खुदावन चाहता है। देखिए खुदावन का पाक कलाम, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। खुदावन के पाक कलाम को देखिए। ये जो ल्यूकवार्म जो हालत है ना, इसके बारे में खुदावन का बंदा हमें बताता है। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 5, खुदावन का पाक कलाम देखिए। I wish I would. अच्छा मैं सारा पढ़ता हूँ। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना बड़ी बाबरकत बात। सुनिए जी, चलिए तीसरे बाब को देखते हैं।
لیکن یہ جان رکھو یہ خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوز، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نا شکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ آگے چل کے سنیے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گزارتے ہیں اور ان چھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ That was a problem in the first century church۔ نیم گرمی کی حالت، بے روپیے، سخت دل، گھمنڈ کرنے والے، مغرور، نافرمان، ماں باپ کی عزت نہ کرنے والے، تند مزاج، ڈھیٹ، یہ ہے جی نیم گرمی کی حالت جو کہ ہم ابتدائی کلیسیا میں دیکھتے ہیں اور آج کل بھی دیکھتے ہیں۔ Those who are pretending، professing، میں سوچا تھا کہ اس کے بارے میں اس وقت ضرور بات کروں گا۔ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے، وہ جو کہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے، لمیٹڈ لا، ریلیجس پریکٹس تو ہے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھتے ہیں مگر اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہے جی ہاف ہارٹیڈ نیم گرمی کی حالت۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جی چرچ آئیں، کسی شادی میں مل گئے، کسی فنکشن میں مل گئے، او بڑا جناب گلے لگا، لو جی پادری صاحب کیا حال ہے جی، او بڑا اچھا لگا، چلو جی بڑا اچھا تھا آپ کو ملا، بھائی جی آپ چرچ میں، وہ کسی دن ضرور چرچ آئیں گے جی، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، سم ڈے، وہ دن کبھی نہیں آتا۔ افسیوں اس کا 5 بار دیکھیے خدا کے پاک، افسیوں 5 بار 15 اور 16۔ بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانے چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، کسی وقت دیکھیں گے، ٹائم نکالیں گے، کسی دن ضرور آئیں گے۔ پرجوش لوگ نہیں ہیں، they're just talking about the church but they're least interested in their own spiritual growth۔ عملی طور پر کچھ نہیں کرنا، کہہ دینا ہاں جی ہم آئیں گے، کسی دن کریں گے کچھ۔ جب میں پاکستان میں چرچ بلڈ کر رہا تھا تو میرے جو ایلڈر صاحب ہیں وہ مستری کے ساتھ، میسن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، تو دیوار پر وہ کھڑے تھے تو میں بھی ان کے پاس کھڑا تھا، ہم سب وہاں پر کام کر رہے تھے، چرچ بلڈ کر رہے تھے۔ تو ایک جو بھائی صاحب جو سو کالڈ اپنے کو پاسٹر کہتے تھے، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ آئے، 3-4 ان کے حواری ان کے ساتھ تھے، تو اچھے تگڑے صحت مند آ کے انہوں نے اسلام دعا لی، اور اس کے بعد ایلڈر صاحب جو دیوار پہ وہ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا او جی چرچ بنا رہے ہو پھر؟ ہاں جی اسی تہاڈے لیے دعا کر رہے ہیں ایلڈر صاحب۔ آج کل وہ پاسٹر ہیں، خدا کے خادم ایلڈر صاحب، تو ان کا نام احمد تھا، ان کا کہا جی ایلڈر صاحب ہم کر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا جوشیلا تھا، پرجوش تھا، نیم گرمی کی حالت نہیں تھی ان کی، ایلڈر صاحب کی۔ تو انہوں نے کہا اچھا دعا کرو کہ یہ اینٹ اوپر آ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک کچھ نہیں کرنا تو دعاواں کرنی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاتھ سے بھی کچھ کر لیں۔ نہمیہ کے دور میں کچھ لوگ ایسے ہی تھے، نیم گرمی کی حالت تھی ان کی،
نہمیہ لوگوں کو بلاتا ہے. نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں, بہت خوبصورت کتاب. نہمیہ جب دیکھتا ہے کہ یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہم کیسی ذلت کا نشان ہے, آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں, تعمیر کریں. لیٹ اس ریبلڈ ٹوگیدر. اب آپ کو پتا کہ اگر جو باؤنڈریز ہوتی تھی, دروازے ٹوٹ کسی گھر کے جلے ہوں, اٹس اے ویری بیڈ امپریشن. وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم کیسی ذلت کا نشان ہے کہ یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے ہیں, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں. لیٹ اس ریبلڈ ٹوگیدر. وہ بادشاہ سے ٹکر لے گا, ہم نہیں تیرے ساتھ اس بات میں شامل نہیں ہیں. اور نہمیہ ان کو جواب دیتا ہے کہ آسمان کا خدا وہی ہمیں کامیاب کرے گا, لیکن تمہارا نہ تو کوئی حصہ, نہ حق, نہ یادگار ہوگی. آسمان کا خدا وہ ہمیں کامیاب کرے گا. I have invited you, come and work together, but you are so arrogant. You are just professing that you are the people of God, but you are not ready to help me, you are not ready to work with me. I'm not overconfident. I'm not arrogant. I'm not proud. I left the palace, میں نے محل کو چھوڑا ہے. I came all the way from Persia to here. But you are not ready to help me. لکڑیاں بھی لے کر آیا, بادشاہ نے کھا دیا. اوکے نہمیہ بادشاہ کا ساقی تھا. پڑھیے ضرور اس کتاب کو. وہ روتا ہے, گریہ زاری کرتا ہے قوم کے لیے, اپنے اور قوم کے گناہوں کے لیے خدا ان کے آگے قرار کرتا ہے, معافی چاہتا ہے. پھر بادشاہ کہتا ہے مجھے جانے دیجیے, میں جا کر اپنے شہر کو ذرا دیکھوں. اس کے دوستوں نے بتایا کہ بھی پھاٹک جلے ہوئے ہیں, کوئی حال نہیں ہے یروشلم کا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے. اور ہوا کیا کہ لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کی, اور لوگ اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ کے, ہاتھ میں برچی لے کر ایک ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے وہ دیواریں بنا رہے ہوتے تھے. وہ آتے تھے, گرا جاتے تھے. عزیزو, if you want to do something, if you're walking, if you're truly, if you are genuine Christian, اگر آپ حقیقت میں مسیح ہیں تو پھر آپ کے اندر یہ ایسا جوش ہونا چاہیے, ایسی گرمی آپ کے اندر ہونی چاہیے. پولس کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. He was not silent about his faith. رومیو پہلا باپ اس کی 16 آیت کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں. ہم نہ تو ایونجلزم کرتے ہیں, نہ کوئی پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. خدا پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. We're not depending upon God. No risk, no effort. کوئی کام نہیں, کوئی رسک نہیں لینا, اور وہ کرتا بھی ہے تو اس کو بھی ہم نہیں کرنے دیتے. How we can influence the world? How we can bring change into this world? آج جیسے آپ دیکھیں کہ یروشلم کے پھاٹک جلے ہوئے, اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ہم دعا بھی نہیں کر پا رہے. کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اس مصیبت کو ٹال. اگر ہم صرف پروفیسنگ کرسچن ہیں, لیوک وارم کرسچن ہیں, خداوند کو کراہیت ہے ایسے لوگوں سے. وہ کہتا ہے میں آپ کو منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. If you're not ready to make a difference in the life of other people, اگر آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے. عزیزو, this is the time. Think about your condition. چیک کیجئے, جیسے نا تھرمامیٹر لیتے ہیں نا, تو وہ منہ میں ڈال کے یا بغل میں لگا کے بچوں کی تو چیک کرتے ہیں ٹیمپریچر کیا ہے. چیک یور ٹیمپریچر. اور ٹیمپریچر پتا تھرمامیٹر کون سا؟ خدا ان کا پاک کلام. کھلے بائبل, بیٹھیں, پڑھیں, دعا کریں. نیم گرمی کی حالت تو نہیں ہے. اگر آپ لیوک وارم ہیں تو خداوند جو ہے وہ کہتے کہ میں منہ سے نکال پھینکنے کو. ریئلائزیشن, احساس بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ نہیں صرف ریئلائز کر کے بیٹھے رہیں. We need to confess
توبہ کرنا، خدا کہتے ہیں کہ توبہ کر ریپینٹ، ٹرننگ بیک، توبہ کریں، سرگرم ہو۔ 19 آیت، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ جس وارننگ، دیکھ میں دروازے پہ کھڑا ہو کھٹکاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ There is a warning, there is a reward as well. If you are obedient, if you are sensitive about the voice of God, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو منہ سے نہ نکال پھینکے تو پھر آپ کو چیک کرنا پڑے گا اپنا بیہیویئر، چیک کرنا پڑے گا اپنا ایٹیٹیوڈ۔ آر یو وارم، آر لیوک وارم، آر کولڈ؟ کیسی آپ کی سوچ، کیسی ہے آپ کا ذہن، کیسا ہے؟ آر یو ریڈی ٹو برنگ سچ چینج انٹو اور آن لائف؟ کیا آپ تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ فیصلہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اٹس آل ڈپینڈ اپان یو۔ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہیں۔ بعض اگر ہم تصویر کا ایک رخ دیتے رہتے ہیں، دوسرا نہیں دیکھتے۔ It's very important. Look the both. سامنا بھی کیسی زندگی ہے، کیسا آپ کا مزاج ہے، ویسے ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اگر آپ سینسٹیو نہیں ہیں، if you are not sensitive about the voice of God، اگر آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے، وہ تو دروازے پہ کھڑا ہو کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ۔ This is a reward. Try to be sensitive about the voice of God. It's very important. Conscious, sensitive. خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان اس کے 10 باب میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں اور میں ان کو نام بنام جانتا ہوں۔ آج آپ خداوند کی آواز کو سننے کے لیے اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنے ٹیمپریچر کو چیک کریں۔ منکرا بخار ہو سکتا ہے، روحانی بخار، چیک کریں آج ٹیمپریچر، اپنے مزاج کو۔ خداوند کے حضور چکے، دعا مانگے، درخواست کریں کہ خداوند اگر میرے اندر ڈھیٹ پن ہے، غرور ہے، تکبر ہے، نافرمانی ہے، ایسی باتیں ہیں جو کہ نیم گرمی کی حالت میں ہوں، سٹیٹس تو ہے، خدا کے بیٹے تو بیٹے ہم ہیں، وہ تو چینج نہیں ہوتا، سٹیٹس تو ہے۔ خداوند کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اگر کنڈیشن ٹھیک نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ سٹیٹس میں مل گیا، وی آر برٹش، پاکستانی، انڈین برٹش، افریقن برٹش، یہ تو سٹیٹس دے دیا انہوں نے۔ بٹ اف یو آر ناٹ بیہیونگ رائٹلی، تو سٹیٹس جو مرضی ہو، اگر آپ بیہیو نہیں کریں گے، if you're not sensitive about the law of this country, if you're not conscious about the law and you're not behaving rightly, nobody will bother whether you are carrying the British passport or Indian or Pakistani or African. کوئی بات نہیں، جو مرضی ہو۔ If you are violating the law of this country, nobody will bother what is your status. In the same way, God has given us a wonderful status. We are the adopted children of God. But if you're not behaving rightly, تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ He's a judge as well. اور اگر آپ نے اپنے جو کفل ہیں، جو لاک ہیں، وہ نہیں کھولے آج، اگر آپ نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں خدا مسیح سے دروازے پہ کھڑے ہوئے کھٹکھٹا رہے ہیں، اس امیج کو، اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ خدا لالٹن لے کر باہر کھڑے ہیں، نوک کر رہے ہیں دروازے پہ۔ میں نے اپنے گھر کے کوریڈور میں یہ تصویر لگائی، تو وہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ نوک کر رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں۔ وہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ لاک جو ہے، جو چٹکنی ہے، جو کنڈی ہے، وہ خداوند کی طرف نہیں ہے۔ دیٹس وداؤٹ لاک۔ لاک اندر کی طرف، کفل اندر کی طرف، چٹکنی اندر کی طرف، ہمارے دلوں پہ۔ ہم نے اپنے دلوں کے دروازے بند کیے، خداوند نے نہیں۔
اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو وہ چلا جائے گا. کاش میں پر وقت ہوتا اور میں غزل و غزلات کو آپ کے سامنے پیش کرتا کہ وہ اپنے محبوبہ سے ملنے کے لیے آتا جو اس کی کلیسیا اس کے لوگ ہیں اور کہتا کہ میرا سر جو ہے وہ شبنم سے تر ہے, میں دروازے پہ کھڑا ہوں, کھٹا ہے میری کبوتری, میرے دروازہ کھول. وہ کہتا کہ وہ اس نے کہا میں تو اب سو چکی, میں تو اب کپڑے اتار چکی, میں اپنے پاؤں کیوں گندے کروں, اور وہ محبوب ہے چلا جاتا. ہم بھی سستی, لاپرواہی, میں وش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو ضرور غزل و غزلات پہ آج اسٹڈی دیتا, لیکن سم ادر ٹائم. تو وہ آپ پہ دروازے پر دستک دیتا ہے, اے میری کبوتری, اے میری پیاری, باہر نکلا, کم ٹو می, آئی ایم ناکنگ ایٹ یور ڈور. میں تیرے دروازے پر, دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. آپ اس نیم گرمی کی حالت سے باہر آئیں, یا تو سرد ہو جائیں یا گرم ہو جائیں. یہ جو حالت ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ اس میں دھوکہ اور فریب پایا جاتا ہے. تو ظاہر کچھ باطن کچھ, تو خداوند اس کو پسند نہیں کرتا. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند زندہ پاک خدا, تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو سچائی کو پسند کرتا ہے. خداوند تو خود سچائی ہے, راہ اور حق اور زندگی ہے. تو نے اپنے کلام میں اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اے پھر خداوند ہمیں جھوٹ, فریب, دھوکہ, گھمنڈ, ان تمام گناہوں سے بچا. پھر خداوند ہمیں یہ سکھا کہ پھر خداوند ہم دیانتداری کے ساتھ, بڑی گرم جوشی کے ساتھ تیرے ساتھ چلیں, کیونکہ خداوند تو صاف دل ہے, تو پاک ہے. تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے مبارکبادیوں میں, ان تمام خوبصورت باتوں میں, اس پہاڑی واز میں خداوند تو نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بتا دیا کہ مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں, کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. ہمارے دلوں کو پاک کیجیے, ہمیں دیانتداری کی روح دیجیے, صاف دلی کی روح دیجیے, تاکہ ہم آپ کو دیکھ سکیں, آپ کے ساتھ رہ سکیں. پھر یسوع جی دعا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے کہ جب کہ دن برے ہیں, خداوند ہمیں تبدیل ہونے کے لیے, نئے سر سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں تیار کریں. بڑی برکت دے. ہم ان تمام حالات کو جس وقت یروشلم میں ہیں خدا ان کو تیرے سامنے رکھتے ہیں, اس ملک کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جو نیم گرمی کی حالت ہے, کلیسیاؤں کی, تیرے لوگوں کی, تیرے خاندانوں کی. خدا ان کو تیرے سامنے رکھتے ہیں انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر. خدا ان تو ہمیں گرم کر, اس نیم گرمی کی حالت کو دور کر. برکت دے, ہماری خطاؤں کو, غلطیوں کو, گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گھرانوں کو برکت, اور اپنے جلال کے لیے, اپنے بزرگی کے لیے ہم سب کو کثرت سے استعمال کر. حلیمی, فروتنی, انکساری کے لیے تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تیرا نام پاک ہونا چاہیے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز روٹی آدم بخش دے, جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو میرے سے معاف کرو. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے, کہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک رہے. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان, روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ, اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا. بہت سارے دوست ہیں, انہوں نے بعد میں جوائن کیا, اور ان کے نام اگر میں نہیں لے پایا. ایاز گل ہمارے ساتھ ہیں ملیشیا سے, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں. میری عزیز بہن گریس ڈا, سب ان سے واقف ہیں. کنگز ہال چرچ میں وہ آیا کرتی تھی, اور پوائنیئر میری منسٹری میں. خدا بڑی برکت دے. بیسیکلی شی از اے مسلم کانورٹ. میری پیاری بیٹی نادیہ, ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں, اور خدا آپ کو بڑی برکت دے بہن. خدا آپ کے ساتھ ہو, اور
ڈاکٹر سبین ہمارے ساتھ ہیں, جاوید اقبال صاحب ہیں, وہ عزرا چاند, وہ جی تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اینڈ بجمین I'm really really thankful for your concern, for your prayer, اور خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ سب کی جو کمپلیمنٹس ہیں, جو میسیجز ہیں, جب آپ فون کرتے ہو, جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو, تو بتاتے ہو کہ آپ کو پروگرام پسند ہے, تو میں بہت شکر گزار ہوتا ہوں. ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں, خوش رہیں اور خوش رکھیں. اور سنڈے کا پروگرام جو ہے اس میں آرڈینیشن ہے ایلڈر صاحبان کا, تو آپ ضرور آئیے گا, اس مخصوص درسن میں شامل ہوں. 2 بجے یہ پروگرام ہوگا. سیٹرڈے کو لوٹن میں سینٹ جان میتھڈ چرچ میں عبادت ہوتی ہے, اور اس کے بعد 5 تاریخ کو جو پاسٹر ریحان جو کہ پہنچ چکے ہیں وینکوور کینیڈا سے, تو وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے, ہم ثنا ہوگی. تو آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ ضرور آئیں 5 تاریخ کو 2 بجے کنگز ہال, ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ, 309 وکٹ فارم روڈ, 309 جی 309 وکٹ فارم روڈ ہیسٹن. یہ پوسٹ کوڈ ہے جی TW50DR, یہ چرچ کا ایڈریس ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تمام پروگرامس کو. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خدا آپ کو, آپ کے گھرانے کو بہت برکت بخشے. خوش رہیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.